अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, मैं मुस्तार अहमद कसाना। आज हमारे साथ हारून रशीद साहब मौजूद हैं और आज हमने जो सियासी मंज़रनामा है उसकी मुख्तलिफ जहतें जो हैं उनके ऊपर गुफ्तगू करनी है। और हारून साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से। हारून भाई अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हारून साहब, सबसे पहले तो ये मुझे बताएं कि ये जो इस वक्त ख्वाजा आसिफ साहब की भी स्टेटमेंट आ गई है जी कि 1 महीने के बाद असम्बली तहलील हो जाएगी, क्या इसको वाक़तन अब यकीन कर लेना चाहिए कि वाक़ई अब हम इलेक्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं जी? ज्यादातर लोग इस पे यकीन कर रहे हैं, लेकिन मेरे जहन में अब भी कुछ सवालात हैं। बुनियादी सवाल यही है कि जब इन हेलो जी जी, फरमाइए फरमाइए। बुनियादी सवाल यही है कि जब इन पार्टियों को अक्सरियत ही हासिल नहीं है और उस पार्टी को बाहर निकालना मकसूद है, जिसके 70% वोट हैं, वो 70% से बढ़ गए हैं। एक ताजा सर्वे हो रहा है जो अभी छपा नहीं है, लिहाजा मैं उसकी तफसील में नहीं जा सकता, मगर मुझे कुछ चीजें मालूम है जो उन लोगों ने बताई हैं। जी। तो वो तो वोट तो 70% से बढ़ गए, तो इलेक्शन कराएंगे कैसे, ये मेरी समझ में नहीं आता। ये कागजात मुस्तरद करेंगे, इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे, बल्ले का निशान नहीं देंगे, पार्टी पर पाबंदी लगाएंगे, उसका तो रिएक्शन होगा। यूरोपीय यूनियन ने तो साफ साफ इशारा दिया है कि ये फौजी अदालतों में मुकदमात अगर चलाया गया तो इसको गवारा नहीं किया जाएगा। तो इस सूरत हाल में ये एक जिद है और ये बड़े सगीर के मिजाज का हिस्सा है। बांग्लादेश में भी, इंडिया में भी, आपको इंडिया में और तरफ थी, बांग्लादेश में और तरह से जाहिर हुआ। तो ये होने को इलेक्शन फर्ज कीजिए हो जाए, इसलिए कि पीटीआई के हामी में मायूसी बढ़ती जा रही है और बावजूद इसके खान साहब रोज खिताब भी करते हैं, इंटरव्यू भी देते हैं, उनका अपना तो बुलंद रखने की कोशिश भी करते हैं। चलिए फर्ज कीजिए हो जाए, डिलीवर कैसे करेंगे? यानी आज खुर्शीद साहब का बयान छपा है कि कीमतें कम होनी शुरू हो गई हैं। हद है यार, कहाँ कम होनी शुरू हो गई हैं? उनके ख्यालों में हो गई हैं। डिलीवर जब नहीं कर सकेंगे तो रिएक्शन होगा और कोई भी एक छोटा सा वाक्या जो है वो भड़का सकता है आपको। वो डॉक्टर मुबशिर से पूछा गया 77 के बाद, जाहिर है ऑन रिकॉर्ड तो नहीं बता सकते थे, मगर वो ऑफ द रिकॉर्ड उनसे पूछा गया कि भाई क्या हुआ था। उन्होंने कहा, भुट्टो साहब ने मुझसे कहा कितनी सीटों पे डॉक्टर साहब जानते हुए, तो मैंने कहा 30-40 पे। उन्होंने कहा 30-40 पे इलेक्शन करा देते हैं। तो हम उनसे कह देते हैं कि हम अपने उम्मीदवार नहीं खड़े करते, मगर जब लोग बाहर निकल आते हैं और गुस्से में होते हैं, भुट्टो साहब तो जीत सकते थे, वैसे ज्यादा इम्कान तो यही है कि वो बिल्कुल फेयर इलेक्शन तो 2/3 मेजोरिटी लेने की कोशिश की। तो यहाँ तो सूरत हाल अजीब गरीब है। यहाँ तो सूरत हाल एक लिहाज से 71 से भी ज्यादा संगीन है। यानी उस वक्त तो खैर बंगाली कौम परस्ती भी एक बड़ा फैक्टर था, शेख मुजीबुर रहमान की जिलत पसंदी भी बड़ा फैक्टर था, लेकिन शेख मुजीबुर रहमान के 70-80% वोट नहीं थे। अगर वो यानी ज्यादा ऑर्गेनाइज ना होते और हरीफों को दबा ना लेते तो 12 इतनी सीटें, इमरान खान ने तो जमीनी इलेक्शन में 3/4 सीटें जीती हैं, उसे करेंगे क्या इतने पॉपुलर लीडर का? अब ये मुमकिन नहीं है कि उसको एलिमिनेट किया जा सके, इसलिए कि अब तो वो खुदा न खास्ता हादसे में भी कुछ हो जाए, नुकसान पहुंच जाए, तो जिम्मेदारी चाहे उन लोगों की ना हो तो लोग उन्हीं को कसूरवार ठहराएंगे। मैं भी एक शादी से आ रहा हूँ, हर आदमी पूछ रहा है, खासतौर पर खातिन, क्या बनेगा मुल्क का? गैलप का सर्वे आपने देख लिया, 82% लोगों ने कहा मुल्क सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा। इन हालात में ये मंसूबा मुझे तो नाकाबिले फहम लगता है। अब हम देखते हैं ना, हमेशा ऑब्जर्व करता हूँ कि बेसिक प्रिंसिपल क्या, असलुल उसूल क्या है। असलुल उसूल ये है कि जो चीज बाकी रहती है वो दलील की बुनियाद पर बाकी रहती है, जो चीज तबाह होती है वो दलील से तबाह होती है। तो इसको नवाज शरीफ साहब कहते तो है मेरा वक्त आ रहा है और मैं गुर्बत खत्म कर दूंगा, और जरदारी साहब कहते हैं मैं आ गया तो $100 बिलियन की बरामदात कर दूंगा। कहां से कर दोगे भाई? ये होगा कैसे? मेरी समझ से तो बालतर है। मुझे तो इलेक्शन में बारे में अब भी डाउट है। मेरा ख्याल है मुलतवी होंगे और हो सकते हैं, ये नहीं, क्योंकि कोई गायब तो नहीं जानता, लेकिन ये है कि अगर हो भी गए तो करेंगे क्या? हाँ जी, जो बोझ मैं उठा नहीं सकता
تو وہ میں اس کو فرض کیجیے کسی نہ کسی طرح اٹھا بھی لوں تو کتنی دیر اٹھائے رکھوں گا. میں ابھی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا ہارون بھائی، اس میں جیریز کا جو ایک آفس ہے اس کے باہر انہوں نے بتایا کہ ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں اور لوگ لائنیں بنا کے کھڑے ہوئے ہیں باہر نکلنے کے لیے پاکستان سے، پاسپورٹس کے حوالے سے اور ویزز کے حوالے سے. تو یہ جو صورتحال ہے، یہ اتنی مایوسی کبھی آپ نے پہلے بھی دیکھی ہے؟ نہیں، اتنی مطلب یہ ہے کہ مایوسی تو دیکھی جب 71 تھا اور بعض موقع پہ دیکھی، لیکن اتنا غصہ اور رنج نہیں دیکھا. یعنی اب شاید پہلے آپ سے ذکر کیا تھا یا نہیں کیا تھا، مگر کسی پروگرام میں نے کہا تھا ایک خاتون اخبار رمیز ومن یونیورسٹی میں گئی راول پنڈی میں، اور ویری ٹروتھفل ہے جرنلسٹ اور بہت ہی نوبل مطلب یہ قابل اعتبار خاتون ہے، اور انہوں نے بتایا، ٹی وی پہ تو نہیں کہہ سکتی تھی مگر ہمیں بتایا 90% لڑکیوں نے کہا، پوسٹ گریجویٹ کی اسٹوڈنٹ لڑکیوں نے، کہ ہم پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے. 97% نے کہا ہم ملک چھوڑنا چاہتے لڑکیوں نے. اندازہ لگائیں. تو ملک سے باہر تو 7.5 لاکھ آدمی گئے ہیں، اور اگر موقع ملے تو 24 کروڑ میں سے 14 کروڑ چلے جائیں. صحیح بات. تو یہ جو اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں یہ ایک ایسا منصوبہ نہیں ہے جس کی دیکھیں عمارت آخر کسی بنیاد پہ ہوتی ہے نا. راول پنڈی میں ایک دفعہ ایک 3 منزلہ عمارت گر پڑی تھی، تو اس لیے گر پڑی تھی، ابھی زیر تعمیر تھی کہ بنیادیں اس کی مضبوط نہیں تھی. تو یہ تو آپ فالٹ لائن پہ عمارتیں بناتے ہیں، وہ ایک بستی ایشیا کی کہاوت ہے، وہ برف پہ وعدے لکھتے ہیں پھر اسے دھوپ میں رکھ دیتے ہیں. یہ تو دیکھیں شبدہ بازی کی ایک حد ہے. وہی جو ابراہم لنکن نے کہا تھا، دیکھیں ابراہم لنکن بڑا ایک ہی ہے اخلاق کے استارہ. کچھ لوگوں کو آپ ہمیشہ کے لیے بیوقوف بنا سکتے ہیں اور سب لوگوں کو کچھ دن کے لیے بیوقوف بنا، سب لوگوں کو ہمیشہ کے لیے کیسے احمق بنا سکتے ہیں؟ اس اکانومی کی کیا بنیادیں ہیں مجھے بتائیے. لوگ ڈالر خرید رہے ہیں، سونا خرید رہے ہیں، پیسہ ملک سے باہر بھیج رہے ہیں. آئی نو دا باہر جب پیسہ باہر منتقل کر رہے ہیں اور وہ اپنا 25% اس ملک میں بجلی چوری ہوتی ہے. 25% اتنی گیس چوری ہوتی ہے، اس تھوڑی ملک چلتا ہے. تو اچھا ہم صاحب، یہ کل کے 2 واقعات جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ تھے. ایک تو یہ کہ آئی ایم ایف کے وفد کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب کے ساتھ، اور اس میں زوم پہ بھی 10 لوگ کے تقریباً لوگ تھے موجود، اور اس میں سے واشنگٹن میں جو آئی ایم ایف کے ہیڈ ہیں انہوں نے بھی اس میں شرکت کی. تو دوسرا واقعہ یہ تھا کہ جو یوم تقدیس قرآن پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی یہ جو 2 واقعات ہوئے ہیں اس میں پی ٹی آئی کی کافی لوگوں نے شریک ہو کے اپنا ایک خوف کا وہ جو بت تھا وہ توڑنے کی کوشش کی ہے. ڈو یو تھنک کہ اس کے بعد کوئی تھوڑا سا فرق پڑے گا فضا کے اندر، پولیٹیکل فضا کے اندر، شاید الیکشنیئرنگ کا بھی ماحول شاید کریٹ ہو جائے؟ اس میں شامل کر لیں جی تیسرا واقعہ بھی شامل کر لیں. جی پلیز. پختونخوا کے جنوبی 5 ہیں اور قبائلی علاقے میں گھروں پی ٹی آئی کے جھنڈے ہیں، اور آئی ایم ایف کہتی ہے کہ بھائی عمران خان سے بات کرو، اس کے بغیر نہیں ہوگا. اور یہ جو جلوس نکلے ہیں اس میں پی ٹی آئی کے لوگ سب سے زیادہ شریک تھے. تو یہ عوامی احساسات کے مظاہرے ہیں نا. دیکھیے زرداری صاحب سے حلف لیا نواز شریف کی حکومت برطرف کر کے 93 میں انہوں نے غلام اسحاق خان نے، تو میں ان سے ملا، میں نے کہا آپ نے کیا کیا؟ آپ جیسا دانا آدمی یہ عوامی احساسات کو اس طرح نظر انداز کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کی، بزرگ آدمی تھے، میں نے جسارتی کی، اور انہوں نے کہا سزا بھی تو میں ہی بھگت رہا ہوں نا، اور کوئی شکایت تو نہیں کرتا. سزا بھی تو میں ہی بھگت رہا ہوں. تو اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ چینجز آئیں گی؟ یہ جو اس وقت پالیسیز چل رہی ہیں سختی والی پالیسیز، ان میں کچھ تھوڑی سی نرمی آپ دیکھ رہے ہیں آئندہ چند دنوں میں؟ آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی. میں نے کہا کہ آپ کو کچھ لگتا ہے کہ نرمی کے چانسز ہیں آئندہ چند دنوں میں؟ جی جو بھی سختی چل رہی ہے اس کو کچھ نہیں جی، وہ دیکھیے جب
جان طاری ہوتا ہے، لوگ غصے میں ہوتے ہیں، اپنی جبلت انتقام کی جبلت بھی کار فرما ہے، اقتدار کی خواہش بھی کار فرما ہے، کچھ لوگوں میں پیسے کمانے کی خواہش بھی کار فرما ہے۔ اقتدار کی وحشت عجیب چیز ہے، اس میں عقل کام نہیں کرتی، اس میں دانش کا چراغ بجھ جاتا ہے، مجھے کوئی نظر نہیں آتا۔ ایسے میں مطلب یہ ہوتا ہے کوئی واقعہ ہوتا ہے، کوئی ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو پھر دیکھیں نا، آپ کو وہ دن یاد ہیں کہ جنرل مشرف کے آخری دنوں میں، حالانکہ جنرل مشرف کے دور میں تو کوئی نہ کوئی ڈیفالٹ کا مسئلہ تھا اور نہ کچھ تھا، صرف یہ تھا کہ لوگ اکتا گئے تھے، اور یہ ہے کہ مصنوعی طریقے سے کاف لیگ کی حکومت بنائی گئی تھی اور پیپلز پارٹی کے کوئی لوگ توڑے گئے تھے، اور چیف جسٹس کی برطرفی نے پھر اس میں مطلب اوور کانفیڈنٹ ہو گئے۔ تو آپ کو یاد ہے کہ فوجی افسر وردی پہنے کے ساتھ نہیں جا سکتے تھے، پھر یہ ہے کہ جج بحال کر دیے گئے اور فوج کی عزت بحال وقار بحال ہو گیا اور لوگ بھول ہی گئے بالکل، اور جو نیا چیف آیا جو 6 برس تک رہا، اس نے اپنے لوگوں کو سمجھایا کہ بھائی ہمیں زیادہ مداخلت نہیں کرنی چاہیے، اور پیشنس کو اس نے مظاہرہ کیا جن کینی نے۔ حسن بیگ صاحب آتے ہیں یا ناظم سیٹھی صاحب آتے ہیں تو اس سے کیا میسج آئے گا؟ میسج یہی جائے گا کہ اپنے دوستوں کو نوازا جا رہا ہے۔ کین یو ہیئر می ہارون بھائی؟ آواز آ رہی ہے جی؟ آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی، آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی۔ اچھا، ابھی آپ کو آواز آ رہی ہے جی؟ آپ کبھی نہیں ٹھیک آتی، بات کریں۔ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں شہباز شریف صاحب کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ جی اگلی حکومت جو ہے وہ شہباز شریف صاحب بنائیں گے، نواز شریف صاحب کو آنے نہیں دیا جائے گا، مریم کے اوپر بھی کانٹا لگ گیا ہے، عمران خان کے اوپر بھی کانٹا لگ گیا ہے، تو اس طرح کانٹے لگانے سے لوگ کٹ جاتے ہیں جی؟ نہیں جی، کیا کانٹے لگا سکتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ چیزوں کا فیصلہ سماجی، سیاسی، تاریخی، معاشی عوامل کرتے ہیں، انڈیویجول تھوڑی کرتے ہیں۔ وہ اپنے پالیٹکس میں سچویشن امپورٹنٹ ہوتی ہے، آدمی تو اتنے اہم نہیں ہوتے۔ قائد اعظم کو 1936 کے الیکشن میں کتنے ووٹ ملے تھے؟ 24% مسلمانوں کے ووٹوں میں سے۔ جب پاکستان کا قرارداد پاکستان منظور ہو گئی تو اس انیشیٹو قائد اعظم کے ہاتھ میں چلا گیا اور 47 تک ان کے ہاتھ میں چلا گیا رہا اور پاکستان بنا کے چھوڑا انہوں نے۔ سچویشن میٹر کرتی ہے نا۔ محمد علی جناح اس وقت بھی اتنے ہی معتبر، اتنے ہی صداقت شعار، اتنے ہی وعدہ وفا کرنے والے، اتنے ہی محترم تھے۔ اس سے بہت پہلے دلی میں ان کے نام پہ جناح ہال تعمیر ہو چکا تھا، لیکن ان کی شخصی اپنا دیانت اور تدبر کے باوجود ووٹ تو نہیں ملے تھے مسلمانوں کے، تو مگر اس کے بعد کیا، اس کے بعد 75% ووٹ ڈالے۔ تو ہارون صاحب اس میں مجھے سمجھ یہ اس لیے نہیں آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب تو ایک طرف بڑی آپٹمزم بھی شو کر رہے ہیں اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے کہ ہمارے ساتھ بات کی جائے، لیکن ان کی طرف سے کوئی اشارہ نہیں آ رہا کہ ان کو کوئی بات کرنے کے لیے راضی بھی ہو، تو اس طرح پھر یہ ڈیڈ لاک جو بنا ہوا ہے یہ ٹوٹے گا کیسے؟ ڈیڈ لاک بنتا ہے اور ٹوٹتا ہے۔ سوویت یونین میں آخری دنوں میں سروے یہ ہو رہے تھے، سروے کیا کہہ رہے تھے، سروے بھی ایک عجیب چیز ہے۔ سروے کہہ رہے تھے 79 میں، مجھے یاد ہے جب افغانستان میں داخلت ہوئی 17 دسمبر کو، 80 سمجھے، دسمبر کے آخری دن تھے 27 دسمبر کو،
تو سروے یہ ہو رہے تھے کہ امریکی رہنما یہ سمجھتی تھی کہ کمیونزم کا فینامنا جو ہے ایکسپینڈنگ ہے، فروغ پذیر ہے، لیکن پھر ایک واقعہ ہو گیا، افغانستان میں وہ آ گئے، اور افغانستان میں جیسا کہ اس نے کہا تھا ٹائن وینے کے قوموں کی قسمت کے ستارے ڈوب جاتے ہیں میسوپوٹیمیا میں یعنی عراق میں اور یہاں پہ، تو پھر کیا ہوا؟ پھر جناب کمیونسٹ پارٹی کا جو آہنی شکنجہ تھا وہ ٹوٹنے لگا، 5 لاکھ آدمی ماسکو میں ہر صبح قرب و جوار کے علاقے سے ڈبل روٹی خریدنے کے لیے آتے تھے، ایٹم بم بہت تھے، وار مشینری سب سے بڑی تھی، اور جنگی ساز و سامان بہت عمدہ تھا، لیکن پھر کیا ہوا تھا؟ پھر گورباچوف آیا، پھر گورباچوف نے اصلاحات کی کوشش کی، لیکن 70 برس کے ستائے ہوئے لوگ اصلاحات کیا قبول کرتے؟ پھر آپ کو بتائیے اس کے بعد تو خیر ریسٹ از دا ہسٹری۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پھر عمران خان صاحب اپنی جو ان کی ویو چل رہی ہے پبلک سپورٹ کی، اسی کے اوپر بیس کرتے ہوئے بڑھیں گے آگے، اور چاہے کوئی ان سے بات کرے یا نہ کرے، وہ اپنا پریشر جو ہے وہ اسی طرح قائم رکھنے کی کوشش کریں گے۔ نہیں، ظاہر ہے ان کے لیے انہوں نے ایک غلطی کی، دیکھیے ایک تو یہ ہے نا صوبائی اسمبلیاں، وہ دونوں آ رہا ہے، صوبائی اسمبلی توڑنا، قومی اسمبلی موجود رہا، لیکن جو اجرت نہیں کرنی چاہیے تھی انہیں الیکشن جو ہے چاہے 6 مہینے بعد ملتے، 8 مہینے بعد ملتے، اس کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ پھر 9 مئی کے واقعات کے 2 پہلو ہیں، ایک تو یہ نا جو ان کا موقف ہے کہ لوگوں کو اکسایا گیا، بھائی اکسایا کیوں گیا؟ اکسایا مجھے کوئی اکسائے کہ اسرار کسانہ صاحب تو بہت بڑے آدمی ہیں، وہ تو اسمگلنگ کرتے ہیں، وہ تو یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، تو میری اپنی عقل سے کام لینا چاہیے نا کہ بھائی اسرار کسانہ صاحب کو میں 20 برس سے جانتا ہوں، تو انہوں نے کبھی کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا، تو میں کیسے مان لوں بھی انہوں نے کیا ہے؟ بھائی کوئی چیز، ہر چیز کی ایک دلیل ہوتی ہے۔ آپ کیا کرنے گئے تھے فوجی علاقے میں؟ آپ کو مظاہرہ کرنا تھا، آپ ادھر کرتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جذبات بھڑکائے گئے تھے۔ عمران خان، میں یہ نہیں مانتا کہ عمران خان صاحب ذمہ دار ہے، وہ تو جیل میں تھے، وہ جیل میں وہ نامو ٹیلیفون استعمال کر سکتے تھے، اور وہ وہاں پڑے ہوئے تھے، لیکن کارکنوں میں جذباتیت پیدا کر دی گئی تھی، کارکنوں کی تربیت کی جاتی ہے۔ اس صبح آپ کو اگر یاد ہو، ریکارڈ نکالیں، 3 ٹویٹ میں نے کیے، صبر سے کام لیں، خدا کے لیے صبر سے کام لیں، صبر سے کام لیں، ایسے موقع پہ صبر کام آتا ہے، لیکن وہ اس کے نیچے جو کمنٹس ہیں وہ بھی پڑھ لیں، انہوں نے کہا ہم نہیں کر سکتے سب۔ وہ تو خیر ہماری پی ٹی آئی کی جو فالوئنگ ہے وہ بالکل اس طرح کی کوئی چیز نہیں برداشت کرتی۔ اچھا یہ مجھے ذرا بتائیں، جی پلیز گو اہیڈ، جی پلیز ہارون بھائی کنٹینیو کریں۔ ہلو، پھر اس غلط فہمی کو دور کیا جاتا ہے نا، اس وقت پیشنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں یہ صحیح بات ہے، صحیح بات۔ اچھا بلاول صاحب، یہ امریکہ چلے گئے ہیں جی، امریکہ جا کے انہوں نے کیا وہاں پہ کچھ لین دین ہونا ہے، کیا ہونا ہے وہاں پہ؟ جاپان سے وہ سیدھے امریکہ چلے گئے؟ وہ پنجابی میں کہتے ہیں امب لڑ کے امریکہ۔ وہ بھائی وہ امریکیوں سے کہہ رہے ہیں ہماری سرپرستی فرماؤ، کوئی پاگل ہوئے ہیں، یعنی یہ اسپین ہے، یہ کوئی اورنگزیب عالمگیر کے وفات کے بعد کا وقت تھا جب سید برادران قابض ہو گئے تھے، جیتا جاگتا ملک ہے، ٹھیک ہے مہنگائی ہے، اور مہنگائی پاکستان ہی میں نہیں ہے، کیونکہ ہمیں جو آدمی دھوپ میں کھڑا ہوتا ہے اس کو لگتا ہے اس سے زیادہ گرمی کہیں نہیں ہوگی۔ اٹلی کی معیشت کا کیا حال ہے، جرمنی کا کیا حال ہے، فرانس کا کیا حال ہے، امریکہ کا کیا حال ہے، ہر کہیں پرابلمز ہے نا۔ تو وہ اس کو دیکھیں، پیشنس کے ساتھ دیکھنا چاہیے، اور مسائل کہاں نہیں ہوتے اور کس کو نہیں درپیش ہوتے۔ وہ انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی آزمائش کے لیے کیا ہے، پیشنس کے ساتھ دیکھیں اور مسائل کے حل کی طرف جائیں، اور مسائل کے حل موجود ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ مسئلہ گریجولی حل ہوتا ہے، پیشنس کے ساتھ، آہستہ آہستہ پلاننگ کے ساتھ، لیکن جب سارے فریق ایک دوسرے کو تباہ کرنے کے لیے تلے ہوئے، مرحوم اپنا کہتے تھے نیازی صاحب، منیر نیازی صاحب، جس قبیلے کے سارے لوگ بہادر ہو جائیں تو اس کی تباہی میں تو کوئی شبہ نہیں۔ کیا بات، کیا بات۔ اچھا یہ اون چودھری صاحب جو ہیں یہ لے کے گئے ہیں ایک پٹیشن سپریم کورٹ میں کہ پی ٹی آئی کو تحلیل کر دیا جائے، تو کیا اس طرح جماعتیں تحلیل ہو سکتی ہیں؟ اون چودھری، ایک تو اون چودھری اور ایک سپریم کورٹ۔ اون چودھری جو ہیں جب ہم انہیں میسج کرتے تھے، ویسے اس کا اچھا پہلو بھی ہے، تو وہ ان سے کہتے مثلاً ان سے فون کرتے تھے کہ بھائی عمران خان سے بات کراؤ،
تو وہ کہے وہ تو ورزش کر رہے ہیں بھائی، اور وہ ان کے دفتر اور گھر کے درمیان فاصلہ ہے 1 فرلانگ کا. تو ہم کہتے تھے نہیں ابھی بات کریے اون صاحب، بہت ضروری ہے. تو وہ ہانپتے ہوئے وہاں پہنچتے تھے، اور یہ ان کا کام تھا، نامہ پیام ان کا کام ہے. اس سے زیادہ میں کچھ عرض نہیں کروں گا. اور وہ اون چودھری صاحب جاتے ہیں اور سپریم کورٹ کچھ وہاں جج بیٹھے ہوئے ہیں، کلرک تو نہیں بیٹھے ہوئے، اور پابندی لگا دیں گے تو عمران خان صاحب تحریک انصاف کی جگہ انصاف پارٹی بنا دیں گے، تو پھر کیا کریں گے؟ یہ ان پہ لگائی تھی نا پابندی، حالانکہ اس میں تو کئی دلائل ان کے خلاف تھے. عمران خان نے کوئی ملک سے بے وفائی کی ہے؟ عمران خان نے غلطیاں سب سیاستدان کرتے ہیں، کچھ غلطیاں ان کی بھی ہیں. یہی سب سے بڑی غلطی ہے کہ جنون کا لفظ ہی نہیں استعمال کرنا چاہیے، سونامی کا لفظ ہی نہیں استعمال کرنا چاہیے. زندگی جو ہے وہ منطق پہ کھڑی ہوتی ہے، عقل اور دلیل پہ اور دانش پہ فروغ پاتی ہے. لیکن بہرحال انہوں نے ملک سے کوئی بے وفائی تو نہیں کی. ان کے دور میں معیشت بہتر ہوئی، انہوں نے کورونا سے فائٹ کیا، انہوں نے ڈیم بنائے، انہوں نے جناب اپنا اس میں یعنی ملٹری لیڈرشپ تو یہ کہتی تھی کہ لاک ڈاؤن کرتے ہیں، انہوں نے اس سے انکار کیا. انہوں نے لنگر خانے کھولے، انہوں نے غیر سودی قرضے دیے، انہوں نے کسان کارڈ بنایا، انہوں نے جناب 5.5 ملین جابز پیدا ہوئی. ہیلتھ کارڈ بھی تو دیکھیں، سب سے بڑا ہیلتھ کارڈ جو تھا، ہیلتھ کارڈ، وہ تیسری دنیا میں کیا ترقی یافتہ ملکوں میں اس کا تصور نہیں ہے ہیلتھ کارڈ. بالکل صحیح بات، بالکل صحیح بات، آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا، بہت بڑی سب سے اہم ہیلتھ کارڈ ہے. اب اس میں بند کر دیا، اعلان نہیں کیا مگر بند کر دیا. یہ بڑا ظلم کیا انہوں نے. اچھا یہ مجھے ذرا بتائیں کہ نواز شریف صاحب کی واپسی کی کچھ خبریں جو آ رہی تھیں وہ اب دم توڑ گئی ہیں، اور دوسری طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نائب جج جو ہیں انہوں نے ان کو بری بھی کر دیا ہے. اور راؤ عبدالجبار صاحب نے باقاعدہ یہ فرمایا ہے، جج صاحب جو نے، انہوں نے کہا کہ یہ سیاسی انتقام ان سے لیا گیا تھا. پی ٹی آئی گورنمنٹ جو تھی رولنگ جنتا کے نام پہ انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے ان کو پریشرائز کیا تھا ججز کو، اور 3 ٹائم پرائم منسٹر کو انہوں نے ڈسکوالیفائی کرنے کی کوشش کی. تو یہ ججز کو اس طرح کے فیصلے دیتے ہوئے کچھ تھوڑا سا خیال نہیں آنا چاہیے کہ سیاسی انتقام کی باتیں کر رہے ہیں؟ دیکھیے جی، میں تو عدالتوں کے فیصلوں پر تبصرے نہیں کرتا، لیکن کتنی حیرت انگیز بات ہے. حدیبیہ پیپر مل پہ اس لیے انہیں معاف کر دیا گیا کہ وقت گزر چکا ہے. میں نے اگر ایک قتل کیا تھا اور وقت گزر چکا تھا 50 برس پہلے، میں نے 20 برس کی عمر میں خدا نخواستہ مجھ سے سرزد ہوا ہوتا، وقت گزرنے کا کیا معنی ہے؟ لیکن ہم عدالتوں پہ تنقید نہیں کر سکتے. ظاہر ہے یہ آخری لنگر ہوتا ہے معاشرے کا. تو مطلب بڑی حیرت انگیز بات ہے، 3 ٹائمز پرائم منسٹر اور 6 ٹائمز پرائم منسٹر. اگر غلط ہے تو غلط ہے. بالکل صحیح بات، بالکل صحیح بات. اچھا جی، ذرا عمران ریاض کے بارے میں تھوڑا سا مجھے بتائیں. کبھی خبریں آتی ہیں کہ جی ان کو رہا کر دیا جائے گا، ابھی کرنے والے ہیں، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ نہیں ہوا. کچھ اندر کی خبر ہے جی آپ کے پاس؟ کیا ہو کیا رہا ہے ان کے بارے سے؟ بس خبر ہے، کیا عرض کروں آپ سے. رہا تو آخر میں ہوں گے انشاءاللہ، لیکن یہ ہے کہ جب اون ہی کوئی نہیں کرتا، کوئی ادارہ مانتا ہی نہیں ہے، اور پنجاب کا آئی جی کہتا ہے ہم نے پوری چھان بین کر لی ہے، اور کہیں ہمیں تو پتہ نہیں افغانستان سے کوئی ٹیلی فون آیا ہے یہ ہے وہ. تو یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ وہ یہی ہیں، اور یہ بھی کامن سینس کی بات ہے کہ کن لوگوں کے قبضے میں ہے. لیکن رہا تو وہ آخر ہوں گے ہی، مگر یہ ہے کہ اب کیا عرض کریں، اس کو زیادہ نہیں کچھ. ٹھیک. اچھا یہ آپ کے پروگرام کے حوالے سے بڑی خبریں چل رہی تھی متضاد قسم کی. آپ نے پروگرام بدل لیا، کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا جی کہ آپ وہ نہیں کریں گے، اور پھر یہ اس کے اوپر کافی وہ کیا کہتے ہیں افواہ سازی شروع ہو گئی. چلتا ہے اسپیکولیشن پہ. جس طرح کے حالات تھے اس میں میں نے فیصلہ کیا کہ پروگرام کا اسلوب بدلا جائے. میرے پاس 2 آپشن تھے، میں چھوڑ ہی دیتا، اور میں نے ادارے کو یہ پیشکش کی کہ میں چھوڑ دیتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا. اچھا. میں نے بار بار کہا کہ بھائی آپ کو میری وجہ سے پرابلم ہو رہا ہے، میں چھوڑ دیتا ہوں. انہوں نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، آپ نے بڑی محنت کی ہے اس ادارے کو چلانے میں. یعنی کوئی مطلب ان کی اس میں فیاضی کا بھی دخل ہے، میری وجہ سے تو کوئی ادارہ نہ کبھی چلا ہے نہ کبھی خراب ہوا ہے. تو لیکن وہ کہ وزادار لوگ ہیں، انہوں نے کہا اچھا کوئی درمیانی راستہ نکالا. تو میں نے کہا اچھا صبح پروگرام کر لیں گے تو اس میں تھوڑا سا انداز اس کا بدل لیں گے. تو سوشل میڈیا پہ تو لوگوں کا تو مسئلہ ہے کہ ہے نا ریٹنگ. تو وہ ہمارے دوستوں نے بھی اپنا مہربانیاں فرمائیں، یعنی جن کو میں خیر خواہ سمجھتا تھا اب بھی سمجھتا ہوں،
کہ بھئی یہ بڑا اچھا موضوع مل گیا ہے، کچھ لوگ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں، ایک صاحب شہید ہو گئے ہیں، تو یہ بھی بڑا اچھا موضوع ہے، نون آدمی ہے، تو اس میں کیا سرائیاں کی. اور ابھی بھی کل پرسوں میں نے دیکھا کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کہا میں ملک سے باہر چلے جاؤں گا. میں تو کبھی نہیں کہا میں ملک سے باہر چلے جاؤں. میں نے تو یہ کہا کہ اب مجھے موقع ملے گا کہ بھئی میں ملک سے باہر جا سکوں گا، اور جانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا لیپ ٹاپ ساتھ لے جاؤں گا، وہاں سے پروگرام کروں گا. شاہین صاحب بھائی صاحب 20 برس سے وہاں رہ کے جرنلزم کر رہے ہیں نا، بالکل. ان سے کوئی اتفاق کرے یا اختلاف کرے، آپ بھی کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کے. تو وہ تو میری تو یہ مراد ہی نہیں تھی. لیکن لوگوں کو کیا ہے، جب افواہیں پھیلانے سے اپنا ریٹنگ ملتی ہو، اور ریٹنگ پہ ظاہر ہے یہ عجیب زمانہ ہے کہ بھئی جتنی زیادہ ریٹنگ ہے اتنی آپ کی آمدن بڑھتی ہے اور اتنی آپ کو چرچا ہوتا ہے آپ کا. تو یہ دوستوں کی کچھ تو ایسے لوگ ہیں جنہیں میں نہیں جانتا، اور کچھ لوگ میں تو کوشش اس وقت یہ کی تھی کہ کوئی کسی نیوز ایجنسی کو بلا کے تو ایک انٹرویو دے دو تاکہ چیزیں کلیئر ہو جائیں. وہ صاحب جو ہیں وہ آئے نہیں، اب کسی وجہ سے مصروف ہو گئے یا بس کیا کیا. تو وہ پھر ایک اور صاحب نے انٹرویو تو انہوں نے ٹھیک کیا، معقول آدمی ہے عیسیٰ نقوی صاحب، بس سرخی لگا دی سنسنی خیز کہ ہارون رشید نے جرنلزم چھوڑ دی. بھئی یہ سرخی اگر ذرا بہتر لگاتے تو شاید کچھ ریٹنگ میں 10-20 ہزار کم ہو جاتی، لیکن بات صاف ہو جاتی. نہ میں جرنلزم چھوڑ رہا ہوں، نہ میں چھوڑ سکتا ہوں، نہ میں ملک سے باہر جا رہا ہوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مجھے تو آپ کو یاد ہے کہ 20-22 برس پہلے امریکہ میں آیا تھا، جب مجھے وہاں کی شہریت مل سکتی تھی، اس وقت حالات اور تھے. مجھ سے تو یہ کہا گیا تھا کہ فوٹوگراف کے بیک پہ دستخط کرو تو تمہیں شہریت مل جائے گی، کیونکہ میرے تو خاندان کے بہت لوگ وہاں ہیں، آپ جانتے ہیں. جی بالکل. تو میں نے کہا میں نہیں ملک چھوڑ سکتا، میرا مزاج نہیں ہے کہ میں ملک سے باہر رہ سکوں، نہ میں ملک چھوڑنا چاہتا ہوں، نہ میں جرنلزم چھوڑنا چاہتا ہوں. تو بس اب اسپیکولیشن، آپ کس کو آدمی روکے. لیکن سیاست پر تبصرے تو جاری رہے ہیں نا. نہیں تو بروز کرتا نہیں ہوں، ویلاگ کرتا ہوں نا. آج تو میں تقریب میں گیا تھا، آج بھی میں ویلاگ کرنے کے لیے دفتر پہنچا کہ بھئی جو کہ میں لاہور میں ہوں، اسلام آباد میں نہیں ہوں، تو پھر دفتر میں بیٹھ کے کر لوں. تو پتہ چلا کہ یہاں تو کوئی آدمی نہیں ہے جو میری مدد کر سکے. آخر 2 آدمی چاہیے ہوتے ہیں، ایک آدمی کیمرہ جو ہے وہ لگائے، لائٹ جلائے، یہ وہ. تو پھر میں واپس آ گیا. میں ہر شام ویلاگ کرتا ہوں اور اس پہ کھل کے بات کرتا ہوں. اس کے باوجود اگر لوگ افواہیں پھیلاتے ہیں تو بس کچھ لوگوں کا مشغلہ یہ ہوتا ہے، ہم نہ ہوتے تو کسی اور کے چرچے ہوتے، خلقت شعر تو کہنے کو کہانی مانگے. کیا بات. یہ تو خیر آپ چھوڑ بھی کیسے سکتے ہیں، یہ تو ساری زندگی آپ نے اس دشت کی سیاحی میں آپ نے گزاری ہے، تو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے. یہ تو خیر. اور بائی دا وے آپ کا جو ولاگ ہے، اس کے سوا کوئی کام ہی نہیں آتا. ایک صاحب نے پوچھا آپ کو ڈرائیونگ آتی ہے کہ نہیں آتی، آپ کو ٹائپ کرنا آتا ہے نہیں آتا، آپ کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں نہیں کرتے. اس نے کہا آپ عجیب آدمی ہے. میں نے کہا عجیب اس میں کیا ہے، ٹی وی پہ گفتگو کرتے ہیں یا جیسے بھی جتنی بھی صلاحیت ہے، اور برا بھلا جیسا لکھنا آتا ہے کالم لکھتے ہیں، تو اللہ کے فضل سے بڑی شاندار زندگی گزاری. گاڑی ڈرائیور چلا لیتا ہے یا ٹیکسی لے لیتے ہیں، اور کمپیوٹر پہ کوئی ہمارا ساتھی کام کر دیتا ہے جب ضرورت ہوتی ہے. تو اور ہمیں تو کیا شاعر نے کیا کہا تھا کہ کیا کروں گا جو ہو گیا محبت میں جو ہو گیا ناکام، مجھے تو اس کے سوا کوئی کام ہی نہیں آتا. بھائی ہماری تو لائف لانگ ایک، میں تو کالج کا امتحان نہیں دیا تھا ایف اے کا، اور میں لاہور آ گیا تھا، میں نے جرنلزم شروع کیا تھا. اتنی یعنی ایک میرا رجحان تھا شدید، اور یعنی میرے والدین خوش تو نہیں تھے اس بات پہ، تو لیکن فائنلی دے ڈسکورڈ کہ صحیح فیصلہ اس نے کیا ہے. آدمی نے کرنا تو وہی ہوتا ہے جو یہ تو ان بلٹ ہوتا ہے آدمی کے اندر. لوگ ایم بی بی ایس کرتے ہیں پھر سول سروس میں چلے جاتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں، اصل میں انہیں سول سروینٹ ہی بننا ہوتا ہے. صحیح بات. ٹھیک ہے نا جی. ہارون بھائی اس میں نا ایک مجھے حدیث یاد آ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ کل میسر لما خلق لہ، جس کو جو اللہ تعالیٰ نے بنانا ہوتا ہے اس کے لیے وہ کام آسان کر دیا جاتا ہے. تو قرآن کریم میں جگہ جگہ لکھا ہوا ہے جہاں جہاں تم نے رکنا اور ٹھہرنا ہے، واللہ یعلم مستقرہا و مستودعہا، جہاں زمین کو سونپے جانا ہے وہ ہم نے پہلے سے لکھ رکھا ہے. یہ تقدیر ہے. اگر ہم اخبار میں نہ بنتے تو کیا کرتے. صحیح بات. اور تو کوئی کام ہمارے کرنے کا تھا نہیں. کیا بات.
ہر آدمی کی ایک لکھی ہوئی تقدیر ہے. ایک وہ تقدیر ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی, ایک وہ ہے جس میں ہو سکتی ہے, وہ اللہ کے کرم سے ہو سکتی ہے. کہ اگر اللہ سے آپ دعا کریں کہ بھائی مجھے توفیق دے, تو توفیق ارزاں ہو سکتی ہے. رزق لکھا ہوا ہے, اس میں برکت ہو سکتی ہے, اضافہ ہو سکتا ہے, کمی نہیں ہو سکتی. صحیح بات, صحیح بات. اور جو پروفیشن آپ کے اندر ہے, آپ نے دیکھا پروفیسر صاحب کیسے بتا دیتے ہیں کہ آدمی اس پروفیشن میں جائے گا. ہاں, کیا بات. خود میرے ساتھ کتنے ایسے واقعات ہوئے. میں اپنے بیٹے کو آئی ٹی پڑھانا چاہتا تھا. اس وقت آئی ٹی کا بڑا چرچا تھا 20 برس پہلے, اور یہ تھا کہ جناب بس نیو یارک چلے جاؤ, $4,000 کی جاب ملتی ہے. He said he is a born accountant. حالانکہ وہ ان سے ملے بھی نہیں تھے اس وقت, اور وہ اکاؤنٹنٹ ہی بنا, بعد میں اچھا بزنس بھی کیا. ہاں, یہ تو خیر ان کی, میرا خیال ہے ایک پروگرام ہمیں ان کے اوپر بھی کرنا چاہیے, اور ان کی جو اس طرح کی جو وہ کرتے ہیں, ان کے اوپر تو 10 پروگرام ہو سکتے ہیں, کیا ہو سکتے ہیں. ایک آپ نے کتاب بھی لکھنی تھی ان کے بارے میں, وہ بھی ڈیو ہے آپ کی. کتاب یار اب اتنی انرجی نہیں ہے, کتاب کا حق نہیں تھا ہو سکتا. صحیح بات. کل ویسے بائی دا وے مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ کی بھی برسی ہے جی, ان کے لیے بھی اگر آپ 2-4 الفاظ بولیں تو ان کی. دل دکھتا رہا جی, کیا میں نے اسے ویلا کرنا چاہتا تھا, مگر پھر سوچتا رہا کروں نہ کروں, شاید کل کر ہی دوں. کیا خاتون تھی, میں نے انہیں دیکھا ہے. اچھا, کیا ان کے چہرے پہ وجاہت اپنے بھائی جیسی, اور کیا نجابت, اور کیا وقار, اور کیا قوت فیصلہ تھی, اور کیا امید تھی. اگر وہ جیت جاتی, دھاندلی نہ ہوتی, تو مشرقی پاکستان کبھی الگ نہ ہوتا. اس لیے کہ اپنے بھائی کی طرح وہ دلیل پر چلنے والی خاتون تھی, صداقت شعار تھی, نا اسٹیٹ جو انگریزی میں کہتے ہیں, صاف ستھری اجلی ان کی زندگی تھی. اور جب بنگالی ان کے پاس آتے اور ان سے کہتے کہ بھائی یہ ہماری سول سروس میں نمائندگی زیادہ ہونی چاہیے, آرمی میں ہونی چاہیے, تو کون کہہ سکتا ہے کہ وہ کیا کرتی ہیں. ضرور مانتی ہوں, کیوں نہ مانتی ہوں, تو اپنے بھائی کی طرح دلیل پہ چلتی تھی. کیا بات. کیا ابھی اجلے لوگوں کا مستقبل ہے جی پاکستان میں؟ کیوں نہیں, مستقبل ہی اجلے لوگوں کا ہوتا ہے. یہ تو دیکھیے, ایک ہوتا ہے جب بارش برس رہی ہوتی ہے یا آگ برس رہی ہوتی ہے, تو ایسا لگتا ہے کہ یہ موسم ہمیشہ رہے گا. کوئی موسم ہمیشہ رہتا ہے. سب بات ایک تغیر کو ہے زمانے میں, یہ نہیں ہوگا. لمبی ہے غم کی شام, مگر شام ہی تو ہے. کیا بات, کیا بات. اور ان شاموں میں آپ, مجھے پتہ چلا ہے آج کل آپ عام شام اور انور ٹول خاص طور پہ بہت زیادہ کھا رہے ہیں. آپ بہت زیادہ کیا, میرا کبھی آپ نے دیکھا بدن پڑا ہوا جی. مجھے رپورٹ مل گئی ہے. تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی تھی, یا اللہ انہیں پھلوں سے رزق دے. ماشاءاللہ. تو ہم نے جب یہ نقطہ سمجھا تو یہ سمجھ میں آیا کہ پھل زیادہ کھانے چاہیے, روٹی کم کھانی چاہیے. اور یہ مجھے گجر خان سے رپورٹ ملی ہے کہ آپ نے وہاں پہ بھی جا کے انور ٹول کھائے. او بھائی جہاں چاہتے ہیں, یہاں بھی اپنا ہوٹل کے کمرے میں بھی پھل ہی کھاتے ہیں, روٹی کم کھاتے ہیں. اور آپ کو سپلائی جو ہے, جیسے جناب کا تو فرماتے تھے, جب آدمی کی عمر 60 سال سے زیادہ ہو جائے تو اسے ہر تھوڑی دیر کے بعد کوئی چیز کھانی چاہیے. یعنی فرماتے تھے 1-1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد. او بھائی معمول کا کھانا, یہ جو گندم ہے, یہ موضوع نہیں ہے, لیکن یہ ایک دلچسپ بات ہے. یہ گندم اب موضوع نہیں ہے انسانوں کے لیے, گندم اس آدمی کے لیے تھی جو پیدل چلتا تھا, جو مشقت کرتا تھا. بالکل بالکل. اب تو یہ ہے کہ ہلکا کھانا کھانا چاہیے. اور جناب رسالت آپ نے فرمایا, اپنے میدوں کو جانوروں کا قبرستان نہ بناؤ. اور جب ایک دفعہ جناب ابو ایوب انصاری کے باغ میں غالباً چپاتی کھائی گندم کی, تو کہا ایک زمانہ آئے گا لوگ گندم کی روٹی کھائیں گے اور ناشکری کریں گے. ہم ایسے ناشکری قوم بن چکے ہیں, ویسے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ہاں, میں ہی ناشکری کا ہوں. یعنی 47 میں ہمارے پاس کیا تھا جی کسانہ صاحب, کیا تھا ہمارے پاس؟ صحیح بات. ہمارے پاس کتنی سڑکیں تھیں, کبھی ڈاٹا تو دیکھیں. ہمارے پاس ایک ٹیکسٹائل مل تھی, ایک شوگر مل تھی. ہمارے پاس کتنی بجلی تھی. ہمارے لوگ, ہماری فی کس آمدن کیا تھی اس خطے میں؟ سب سے کم $80. اور ہم نے پہلے 30 سال انڈیا سے 2 گنا رفتار سے ترقی کی. اب ہم وہی قوم ہیں, وہی لوگ ہیں. اور یہ بھی ایک مغالطہ ہے کہ ہمارے پاس مسائل کا حل نہیں ہے.
میں میرے دوستوں کی ایک بڑی لمبی فہرست ہے جنہوں نے 15-16 برس تک، ان میں سے بعض میرے ذاتی دوست ہیں، ملک کے تمام مسائل پہ کام کیا. کسی دن آپ سے اس پہ گفتگو کروں گا اور آپ کو ان کا نام دوں گا، آپ ان سے بات کریں. سول سروس پہ، ایگریکلچر پہ، اپنا ایف بی آر پہ، انڈسٹری پہ، اپنے ہر چیز پہ کام کیا ہے. یہ نہیں ہے وہ، چونکہ اشرافیہ کا قبضہ ہے، سو کالڈ اشرافیہ کا لفظ ان کے لیے عجیب ہی لگتا ہے ویسے، تو یہ میرا خیال ہے ایلیٹ کا یہ ترجمہ ہی غلط ہے. تو وہ اپنا قبضہ، دکانداروں نے ٹیکس نہیں دینا، کیونکہ نون لیگ جو ہے اس نے انہیں 20-30 سال میں عادت ڈال دی کہ آپ نے بورڈ دینا ہے، ہمیں ٹیکس نہیں دینا. انڈسٹریلسٹ نے آدھا ٹیکس دینا ہے، زمیندار نے 1 پیسہ میں 10 کروڑ روپے تک کا باغ بکتا ہے آموں کا اور 1 روپے بھی ٹیکس نہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے چونکہ جو طبقہ ہے طاقتور، اس کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے، تو اس لیے تبدیلی. ابھی میں ایک ریونیو بورڈ میں ایک افسر تھے، ان سے ملا، میں نے کہا آپ کو کبھی خیال نہیں آتا یہ جو سسٹم ہے اس میں تبدیلی کریں؟ انہوں نے کہا نہیں، کوئی نہیں، جب اوپر والے کرنا ہی نہیں چاہتے تو ہم کیا کریں. ظاہر ہے یہی صورتحال اس وقت ہمیں نوجوانوں میں بھی نظر آ رہی ہے کہ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی مستقبل بھی نہیں ہے ہمارا اور ہمارے نہ کوئی بات سننے والا ہے تو وہ کدھر جائیں. وہ پھر اسی وجہ سے وہ گیریز کے چکروں میں اور ادھر ادھر کے ویزا کے چکر میں بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں. یہ بھی ایک عجیب سی صورتحال بن چکی ہوئی ہے. جیسی بھی صورتحال ہو، جدوجہد واحد راستہ ہوتا ہے، اور جدوجہد بہترین جو ہے وہ پرامن ہوتی ہے. مسلح جدوجہد، وہ اس کے ابو مسلم خراسانی کے بارے میں امام ابو حنیفہ نے کہا تھا، وہ شہید ہو گیا لیکن اس سے کچھ بھی بننا پڑا. کام تو امام ابو حنیفہ نے کیا نا، ابو مسلم خراسانی تو نہیں کر سکتا. صحیح بات. پیسفل جو ہے ریزسٹنس، پیسفل جدوجہد، علم کا فروغ، تعلیمی ادارے. وہ گلگت بلتستان میں رپورٹیں آ رہی ہیں کہ وہاں کے اسکولوں کو بہت بہتر بنا دیا تھا وزیر اعلیٰ نے. بھائی خدا کے بندو، اس وقت تو میڈیا نے کوئی اس کو اپنا نہیں کیا، اس کا ذکر نہیں کیا، کوئی پازیٹیو چیز نظر نہیں آتی. بات یہ ہے ملک سے بھاگنا مسئلے کا کوئی حل نہیں، انڈیویجول کی مجبوری ہے، اگر وہ جاتا ہے ہم اسے قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے، لیکن جدوجہد ہی واحد حل ہے. اور جدوجہد صرف جمہوری نہیں، شائستہ، پرامن. دیکھیے گاندھی میں اور کوئی خوبی نہیں تھی، میں تو اس کو کبھی قائل نہیں رہا، لیکن اس نے جو عدم تشدد کا تصور دیا جو کہ پہلے بھی دنیا میں موجود تھا، تو وہی کامیابی، کانگریس کی کامیابی کی وجہ وہی بنا. صحیح بات. چلیں ہارون صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور پاکستان کے لیے بھی دعائیں جاری رکھیے گا. انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی. بارک اللہ، بارک اللہ. تھینک یو سر، تھینک یو. السلام علیکم.